सीधी सी बात है और ये तो दुनिया भी जानती है और पाकिस्तान तो बार बार ये बात कहता रहा है कि जितना हम इफेक्ट होते हैं अफगानिस्तान में अमन या बदअमनी से, उतना कोई और मुल्क इफेक्ट नहीं होता। और बिल्कुल उसकी वजूहत बेशुमार है। हमारी सरहद 2,500 किलोमीटर की सरहद है। उसके अलावा लोग जो रहते हैं एक ही खानदान बटे भी हुए हैं, कुछ उधर रह रहे हैं, ट्राइब्स हैं। तो एक अरसा दराज से आना जाना है, तो हमारे जैसा तो ताल्लुक उनका किसी और से हो ही नहीं सकता। और वो जो तिलमिलार है भारत, वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बायस मसरत है बिल्कुल कि वो हर बात पे परेशान होते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते और इस बात पे गौर नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है। और फिर ये कि ये उनकी शूरा की दावत पर गए हैं, ये और भी भारत को मेरे ख्याल उस पर रोना धोना करना चाहिए कि खुद भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा मदऊ किया है और उसके लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक, मेरा ख्याल है कि अरसा दराज के बाद पाकिस्तान को सुख का सांस मिला है। बिल्कुल वरना सही। अशरफ गनी ने जिस तरीके से जगह दी हुई थी रॉ को, और वो MBS मिलकर जो हमारे पर हमले कर रहे थे, खून बहा रहे थे, आज भी एक हमला हुआ है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि अभी तक तालिबान की ना हुकूमत का ऐलान हुआ है और ना ही उनका अमल दखल उस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर कायम हुआ जो कि एक कानूनी हुकूमत का होता है। तो कुछ हमारे बहन भाई जो ना फौरन उंगलियां उठाते हैं, देखो जी तालिबान को आए हुए 15 दिन हो गए हैं और फिर हमारे पर हमला। अरे भाई 15 दिन ही तो हुए हैं और अभी हुकूमत का ऐलान भी नहीं हुआ है, उनकी अमलदारी भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। आप 5-6 महीने ठहर जाइए और फिर देखिए कि वो किस तरीके से, जैसे उन्होंने वादा किया है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है ये दो मुल्कों के दरमियान भाईचारा दिखाने का बेहतरीन मौका है और बड़े अच्छे तरीके से ऐसन ये तरीके से हमें देखना चाहिए इस विजिट को। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो विजिट्स हैं ऐसे टॉप के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, वो ऐसे खुले आम नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे नहीं होती, लेकिन अभी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए अमेरिका के जो चीफ है इंटेलिजेंस का कितना छुप कर आया था, कोई छुप सका? नहीं छुपा। आज के जमाने में छुपना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप झूठ बोलते रहे, उन्होंने जो किया ठीक किया, बेहतरीन। और वैसे भी जनरल साहब, वैसे भी कौन सा कोई गलत बात है? अगर आप खित्ते में अमन की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ही तो सबसे ज्यादा इसमें कलीदी किरदार होता है मुल्क की हिफाजत में। तो अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत में उनको कामयाब करें, आमीन। मैं थोड़ा सा अब जैसे कि आपने जिक्र किया, अब इसी तरफ आना चाह रही थी कि ये जो आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आती है, प्रेडोमिनेंटली तालिबान ही की समझी जा रही है कि उन्हीं की हुकूमत आएगी। आपको क्या लगता है कि अगरचे तालिबान ये कहते हैं कि हम नॉन तालिबान लोगों को भी लेकर आएंगे जो हमारे साथ स्ट्रगल का हिस्सा नहीं भी थे, जो हमारे बहुत मुखालिफ भी थे, भले अगर वो मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो हमारे साथ मिलकर एक हुकूमत बने, तो ये कब तक आपको लगता है कि कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हुकूमत का ऐलान टेंटेटिवली, आपका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस क्या कहता है, कब तक हो सकता है? मेरा अंदाजा है कि एक हफ्ता या थोड़ा सा एक आध दिन ऊपर नीचे लग सकता है। हो सकता है वो 11 सितंबर तक ले जाएं, सिर्फ इसलिए कि उसको एक सिंबॉलिक देने के लिए कि 11 सितंबर को ही ये सारा मामला हुआ था। लेकिन ये भी जब मैं ये माजी करीब को देखता हूँ तो जो कुछ अफगान तालिबान कहते रहे हैं वो करते रहे हैं। लोगों का पहले ख्याल था कि ये बड़ा खून खराबा होगा और बहुत ज्यादा यहाँ पर मुहाजिरीन आ जाएंगे और काबुल पर हमला किया जाएगा। आपने देखा कि ये पंजशेर में भी वो बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने 7 में से 4 अजला के ऊपर कब्जा कर लिया है। और ये देर इसलिए हो रही है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आम आबादी है वहां पर कोई खून खराबा ना हो, और वो अलग करते हैं जो लड़ाई करने वाले भी, जो जितने बल्कि के बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भी हथियार डाल दे हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, माफ कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हफ्ते से प्लस माइनस से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये पंजशेर वैली का आपने जिक्र किया, ये बहुत ही नाज़रीन पर्टिनेंट है यहाँ पर इसका जिक्र करना कि जब 1996 से लेकर 2001 तक वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ वहाँ पर तालिबान का एक, जैसे कहते हैं, तोती बोलता था, बहुत उनका रोब दबदबा था। इसके बावजूद भी नॉन तालिबान जो सेगमेंट था वो काफ़ी ताकतवर था पंजशेर वैली में, और उस वक्त भी वो उसको कॉन्कर नहीं कर सके थे जब इनका दीगर जो अफगानिस्तान के इलाके थे उन पर काफ़ी ठीक ठाक जोर था। लोधी साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि अब तालिबान तो कहते हैं कि हम अपने अमल से बताने की कोशिश करते हैं कि वी आर गुड तालिबान, हम अब अच्छा और इम्प्रूव्ड और बेहतर वर्जन हैं, लेकिन आपको आज के तालिबान में और माजी के तालिबान में
کیا فرق نظر آتا ہے اسٹریٹجی میں بیہیویئر وائز؟ اور کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پریڈومیننٹلی طالبان پر مشتمل حکومت آ جاتی ہے جس میں سب سے زیادہ سے انہی کی ہوتی ہے جو لگ بھی رہا ہے، تو کیا امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا لائکلیہوڈ آپ کو لگتا ہے؟ دونوں سوال. جی پہلی بات تو ہے کہ طالبان کے پر میں آتا ہوں کہ یہ کتنے تبدیل ہوئے ہیں، لیکن سچویشن بڑی تبدیل ہے، بڑا فرق ہے سچویشن میں. اس وقت دیکھیے روس چلا گیا، امریکہ بھی چلا گیا، اور کوئی یہاں تھا ہی نہیں، ٹوٹل ویکیوم تھا. اور پھر اس پر غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنی پراکسیز بنا لی، ایران نے پراکسی بنا لی، پاکستان نے بھی بنا لی، اور پھر وہاں پر ایک جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہوگی. تو اس دفعہ تو سچویشن ہی اور ہے. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ گیا ہے اور بے شمار ممالک یہاں موجود ہیں، چین، روس، ایران، پاکستان، اور پھر ان سب سینٹرل ایشین کنٹریز، ایون آپ کو پتا ترکی بھی ہے، قطر بھی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ان تمام ملکوں نے آپس میں بات چیت کر کے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی پراکسیز ہمارے نہیں ہوں گے اور افغانوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جب تک جتنا رویہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے افغان طالبان کا، وہ بہت ہی مختلف ہے. آپ اپنے عوام کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، ارد گرد کے ممالک کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، انہوں نے اسٹریٹجی میں یہ کمال دکھایا ہے. ملٹری اسٹریٹجی میں انہوں نے جو ڈپلومیسی میں چین کے ساتھ بات کی، روس کے ساتھ بات کی، سب کو یقین دلایا کہ ہمارا، پھر گفتگو آپ دیکھیں کہ جو نیگوشیشن سکلز ہیں وہ ان کی دیکھیں تو بہت ہی چینج نظر آ رہی ہے. یہ کون کرتا ہے کہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد جن لوگوں نے آپ کے دشمن کا ساتھ دیا تھا آپ ان کو معاف کر دیں، کسی ایک کو بھی نہ پکڑے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اشرف غنی یہاں سے نکل سکتا تھا یا امراللہ یہاں سے نکل سکتا تھا اگر یہ نہ چاہتے؟ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. اور یہ جو آپ بات کریں کہ امریکہ کیا کرے گا، دیکھیں ممالک تو کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیصلے. بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ طالبان کے اچھے رویے سے امریکہ اچھا ریئیکشن دے گا اور اگر برا رویہ ہوگا تو برا ریئیکشن دے گا. نہیں بہن، انہوں نے تو وہی کرنا جو کرنا ہے. ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو اسی قسم کا مخاطمانہ رویہ جاری رکھیں اور ہارتے چلے جائیں، کیونکہ اس میں بھی وہ ہار جائیں گے. ادھر ملک بڑے اسٹرانگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یا پھر واپس آ کے ریکنیکٹ کریں اور پینترا بدلیں اور یہاں پر میدان خالی چھوڑنے کے بجائے روس اور چین کے لیے یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دوسرا آپشن ہے وہ اس کے اوپر آئیں گے. اور پاکستان پر بڑا آپ نے دیکھا کہ آج کل لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ایک دباؤ دے رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اور آپ کیمپ قائم کریں ناگزین کا، تاکہ وہ جو لے کر گئے ہیں ہزاروں لوگ ان کو بھی یہاں لا کے ڈالیں اور ادھر سے اور لوگ لے کر آئیں اور ایک اور مصیبت کھڑی کر دیں. تو پاکستان میرے خیال اس دفعہ زیادہ ذہانت سے کام لے رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ہم افغان پناہ کو ایکسیپٹ کریں گے. اور ویسے بھی جب وہاں پر کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی خون خرابہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں افغان مہاجرین ادھر آئے ہمارے پاس؟ بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، ایک یہ بھی بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، میں تو جب ویسٹرن میڈیا کو دیکھتی ہوں، جب ان میں سے کوئی بھی نیوز چینل لگاؤں جو ویسٹ میں کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے گلوبلی ریکگنائز چینلز، جن پر جو بات ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر پوری دنیا پر ایک اوپینین جنریٹ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. میں آج ہی دیکھ رہی تھی، ایک ویسٹرن میڈیا کا بہت بڑا آؤٹلیٹ ہے، اب سب اس سے واقف ہیں، اس پر چل رہا تھا باقاعدہ، وہ ایک فوٹیج دکھا رہے تھے کہ جی طالبان بہت سختی سے برت رہے ہیں، کچھ خواتین کو بہت سختی سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کو کچھ سٹکس بھی ایک دو خواتین ہیں جن کو اپیرنٹلی لگائی جا رہی ہیں، وہ چیخیں مار رہی ہیں. تو یہ آپ کو کس حد تک اس میں صداقت لگتی ہے؟ کیونکہ جنرلی جو ہمارے بھی پاکستان سے لوگ گئے، رپورٹرز گئے، جا کر وہاں سے رپورٹ کرتے رہے کابل سے، وہ بالکل اپوزٹ تصویر بتاتے ہیں افغانستان کی، اور افغان طالبان کا خواتین کے ساتھ سلوک وہ بہت مختلف بتاتے ہیں، جبکہ ویسٹرن میڈیا بالکل الٹ بات بتاتا ہے. تو آپ کو کس حد تک اس بات میں صداقت لگتی ہے جو اس بات کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین بے شک حکومتی سیٹ اپ میں تو آ جائیں لیکن وہ کوئی سینئر پوزیشن نہیں لے سکتی؟ تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں اور اندازہ لگائیں کہ کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کون لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کن لوگوں نے کہا تھا کہ عراق میں جو نا بڑے بڑے بام ہیں اور ایٹمی اسلحہ ہے، اور پھر ادھر جا کے چڑھ دوڑے ادھر سے لیبیا کو نیست و نابود کیا؟ تو یہ بہانے بناتے ہیں، یہ جھوٹ بولنے کا. یہ بلکہ اگر میں یہ کہوں، کیونکہ اگر انگریزی میں کہیں تو لوگ پھر مائنڈ نہیں کرتے، اس لیے میں انگریزی میں کہہ رہا ہوں، یہ پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں آپ، یہ آپ کے ذہنوں پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں. پتہ نہیں کب کی ویڈیوز ہیں، کب دکھاتے ہیں، نیچے تاریخ نہیں ڈالتے.
کہ یہ کس تاریخ کی لی ویڈیو ہے. جو آپ نے صحیح کہا, جو ہمارے لوگ وہاں پر گئے ہیں ابھی بھی موجود ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو جب خواتین اپنا کوئی احتجاج کرتی تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, بد تہذیبی نہ کرے, ان کو وہ کرنے دیتے ہیں. بتا وہ ضرور رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہنوں, ابھی تو ٹائم آیا ہی نہیں, ابھی تو حکومت ہوئی نہیں, یہ تو تمام چیزیں شورا نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, تو اس کو بند تو لینے دیں. تو وہ ٹھیک ہے, جو خواتین ہیں اپنا اگر پریشر ڈالنا چاہ رہی ہیں, ان کو پہلے بتانا چاہ رہی ہیں کہ جی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے جو یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ سختی ہو رہی ہے, زبردستی ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے دشمنوں کو بخش دیا, تو اپنی خواتین پہ کیوں ہاتھ اٹھائیں گے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, مجھے ایک چیز پہ بڑی اب سے کچھ دیر قبل, تقریباً 2 گھنٹے قبل میں دیکھ رہی تھی اسی ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ پر, وہ دکھا رہے تھے اس چینل پر, مجھے اتنا دکھ ہوا کہ کس طریقے سے یہ اسلام کا پرسیپشن غلط طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر ایک اینالسٹ صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ یہ تو اسلام کی بھی, جو کہ طالبان کا مذہب ہے, اسلام کی بھی روح سے یہ بالکل بات درست بیٹھتی ہے کہ خواتین کو کسی لیڈرشپ والے رول میں نہیں چاہیے. سو یہ بھی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے جنرل صاحب. ہمیں, میرا خیال ہے ہمارے میڈیا کو اس پر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو بھی مس ریپرزینٹ ہونے سے کم از کم بچانے کے لیے ہمیں کاؤنٹر نیریٹو کے ساتھ آنا چاہیے. جی, اور جو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے جس میں خواتین نے بڑے بڑے کردار ادا کیے. ہمیں پتہ ہے کہ جنگ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جو تھی وہ خود جہاد میں شامل تھی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایون انڈو پاکستان میں رانی رہی ہیں جو کہ مسلمانوں کی وہ تھی, مسلمان خواتین تھی, انہوں نے راج کیا ہے. ہمارے اپنے ملک میں آپ کو پتہ ہے ہماری وزیر اعظم رہی ہیں خاتون. تو یہ تو ان کو میں نے بتایا نا کہ ان کو کسی طریقے سے آپ لاجک سے سمجھا نہیں سکتے ہیں. انہوں نے اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کے مطابق چلنا ہے, اور آپ کی چیزوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری, جیسے آپ ابھی ذمہ داری نبھا رہی ہیں کہ باتوں کو صاف کر کے آگے لے کر آ رہی ہیں, یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ اپنے عوام کو, جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, ان کو اصل بات سے روشناس کرائیں. اور میرا خیال ہے ہمیں کابل میں اور کندھار میں اور ان جگہوں پر اپنے اور بھیجنے چاہیے نمائندے, تاکہ وہ ہر پل کی خبر ہمیں دیں اور زمینی حقائق سے ہمیں روشناس رکھیں. ادروائز یہ لوگ تو ہمیں لیتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری سوال جیل صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی ٹی ٹی پی کے حوالے سے, کہ وہ دوبارہ سے پاکستان میں سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بہت ہی, ان کے مکروہ عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, اور اتنے سال پاکستان نے ان کی یہ جو شر پسندی ہے اس کی بہت قیمت چکائی ہے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے, کیونکہ اشرف غنی تو بھرپور طریقے سے ان ٹی ٹی پی کے, میں کیا ان کے لیے کہوں, کوئی لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں, کہ وہ لوگ جو پاکستان پر حملہ آور ہوتے رہے, ان دہشت گردوں کو اشرف غنی اور ان کی حکومت پناہ دیتی رہی. افغان طالبان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ٹی ٹی پی کو کنٹین کرنے میں اور ان سے نبرد آزما ہونے میں پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہمیں اس چیز کا ادراک ہو, جو کہ ہونا چاہیے, کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے جو برین تھا اور جو پیسے تھے وہ را کے تھے, کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی تھے, بالکل, اور این ڈی ایس بھرپور ان کی حمایت کر رہی تھی. تو وہاں پر مل کر وہ پلاننگ کرتے تھے, رات تک ان کے ساتھ آتے تھے, ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو اب تو جیسے کوئی رہی سے ہی تھوڑی سی باتیں ہیں جو ان کے ہیں, لوگ وہ یہ کام کر رہے ہیں جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے, تو اس قسم کا یہ کاروائی ہے. مجھے یقین ہے کہ 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ اگر مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں بلائیں گے تو یہاں پر آپ کو بالکل صاف نظر آ جائے گا کہ ان کا ملیا میڈ ہو گیا, ٹی ٹی پی کا وجود ختم ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے وہ ہمیں حوالے ہمارے کریں یا نہ کریں, ان کی مرضی ہے, اپنا ان کا انڈیپینڈنٹ ملک ہے, لیکن قطعاً ان کو وہ کوئی کاروائی نہیں کرنے دیں گے, ان کو ڈس آرم کر دیں گے. اور وہ بہت بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان حکومت کے ساتھ وہ بات چیت کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہم بات چیت کرتے ہیں نہیں کرتے, ہماری مرضی ہے. اچھا, تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹی ٹی پی کی فیوچر میں. بالکل ٹھیک. اچھا, اگر بات چیت ان درندوں سے بندہ کیا ہی کرے, وہ بہرحال ہماری اسٹیٹ کا فیصلہ ہے کہ جیسے بھی وہ آگے چلتے ہیں, لیکن کچھ ناقدین یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو اس وقت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کہ وہ ٹی ٹی پی کے درندے, اب عام معافی کا اعلان ہوا ہے تو پھر ہر کوئی وہاں پر آزاد ہو گیا ہے, اور وہ ٹی ٹی پی کے مجرم جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے وہ پاکستان میں دوبارہ سے داخل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت تیار ہے اس سیکیورٹی چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے؟ جی, میرا خیال ہے کہ بہت تیاری ہے اور بڑی مستعد ہے, اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے آنا جانا ریگولر ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جو مرضی جہاں سے آ جائے
बाढ़ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, उसमें जो गेट्स हैं वहां पर एक 92% रेगुलर आना जाना है और एक तरीका मुकर्रर है, देखा जाता है कि जो आया है वो गया है कि नहीं गया है और कौन आया है कौन जा रहा है। ठीक। तो अब वो हालात नहीं है पहले वाले, अब इस तरीके से हमारे ऊपर अल्लाह के फजल से हमले नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जितना ज्यादा हम एहतियात करें उतना अच्छा है, जब तक कि ये सारा मामला खत्म नहीं हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी वो 92%